अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर अली साजिद। जैसे कि आप जानते हैं कि कोरोना के तनाजुर में जब लोगों के पास बड़ा वक्त था और थोड़ी बहुत मायूसी भी फैल रही थी, हमने होप फॉर लाइफ के नाम से एक सिलसिला शुरू किया और अल्लाह के फजल से तकरीबन 100 इंटरव्यूज़ पाकिस्तान के चीदा चीदा कलीदी अहदों पे फायज़ ख़वातीन और हजरात के हमने किए, जिसमें यूनिवर्सिटी वाइस चांसलर भी थे, आर्मी के जनरल्स भी थे, डिप्लोमेट्स भी थे, एम्बेसडर्स भी थे, इवन आम जो रायमा के जो लोग हैं, खवास के अलावा रायमा के लोगों की भी हमने लिया, जो कि कॉमन मैन है पाकिस्तान का, और उसकी पहली किताब आ रही है पुरुमीद पाकिस्तान के नाम से। आज मेरे साथ, मैं खुशकिस्मत हूँ कि पाकिस्तान पर्सनालिटी जो एजुकेशन के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन कर रही है सोसाइटी को और बड़ी मेहनत से कर रही है पिछली क्वार्टर सेंचुरी से। मैंने उनको आज मद्दू किया है लाहौर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में, ताकि मैं उनसे कुछ उनकी राय लूँ कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने इलेक्शन से पहले तालीमी एमरजेंसी का बड़ा पॉजिटिव नारा लगाया था, जिसकी वजह से उनकी बड़ी पजीराई हुई थी तालीम याफ्ता हल्कों में। आज उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, उनकी लाइफ की अचीवमेंट पे भी बात करेंगे। ये माशाल्लाह एक रोल मॉडल है मिडिल क्लास के लिए सेंस में कि रहीम यार खां के दूर अफ्तादा शहर से आके उन्होंने लाहौर में अपने फ़न का लोहा मनवाया, बल्कि और अपनी लाहौर के एकेडमिक सर्कल्स में धाक बिठाई। मैं तारुफ करवाता हूँ जनाब राना नदील साहब का, होप फॉर पाकिस्तान, होपफुल पाकिस्तान और होप फॉर लाइफ के इस जॉइंट वेंचर में आपकी आमद के हम बड़े मशकूर हैं। आपने अपनी कीमती शाम दिया हमें, और मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि आप सफ़ एकेडेमिया में पढ़ाने के सिलसिले के अलावा आपका ताल्लुक एक सेल्फ मेड कैटेगरी से है, जिसमें मैं भी हूँ, आप भी हैं और हम सब पाकिस्तान हैं, और आप जैसे लोग ही पाकिस्तान के लिए रास्ता रोशनियाँ फैला रहे हैं और लोगों को तालीम के शोर से आगाह शोर बढ़ा। तो मैं इससे पहले कुछ मज़ीद बात करूँ, जैसे हल्का सा मैंने जिक्र किया कि आपने माशाल्लाह लाहौर से क्वार्टर सेंचुरी पहले एक तालीमी सर्कल्स में एंटर हुए। कुछ अपने बारे में बताएं कि क्या क्या मरहले शौक़ से गुजरे, क्या मसले पड़े आपको, कहाँ कहाँ रुकावटें आई। खुद 2-4 मिनट अपनी ज़िंदगी का स्टार्ट करें ना, मैट्रिक ऑनवर्ड, और वालिदैन का जिक्र सबसे पहले जिक्र खैर करें जिन्होंने आपको इस पोजीशन पे पहुंचाया, जिनकी दुआ से। बेशक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरे लिए ये बड़ी ऑनर की बात है कि मैं आज यहाँ पे आपके साथ मौजूद हूँ, और आप माशाल्लाह से आपने जिस खूबसूरती के साथ बाहर की वो जगमगाती दुनिया को छोड़ के, जिसमें आज हमारा हर पाकिस्तानी जो है वो इस चक्कर में चला जाए, वो कनाडा चला जाए, और आपने उस सारी जगमगाती दुनिया को छोड़ के इस पाकिस्तान को प्रायोरिटी दी और इस पाकिस्तान को सर्व करना जो है वो इम्पॉर्टेंट समझा। तो इस पे तो मेरे लिए, अपने लिए ये बहुत ऑनर की बात है, और इसमें तो कोई दूसरी राय है ही नहीं कि वालिदैन की दुआओं और वालिदैन की सपोर्ट के बग़ैर और वालिदैन की तरबियत के बग़ैर इंसान अपनी ज़िंदगी में कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकता। ये कहना कि वो किस लेवल तक परफॉर्म कर सकता है, बल्कि अगर हम ये कहें कि वो औलाद जो है वो अपने वालिदैन की मदद के बग़ैर तो चलना भी नहीं सीख सकती, तो बोलना और परफॉर्म की बात है। जैसे आपने ऑलरेडी फरमाया कि रहीमिया ख़ान से ताल्लुक़, तो रहीमिया ख़ान आज तो खैर काफ़ी एक डेवलप्ड सिटी की शक्ल इख्तियार कर चुका हुआ है, लेकिन जिस दौर में मैं वहाँ पे मैट्रिक में और फिर इंटरमीडिएट में था, तो मुझे आज भी याद है कि लाहौर चक्कर लगता रहता था। उस दौरान काफ़ी रिलेटिव्स यहाँ रहते थे, तो लाहौर मुझे बहुत फैसिनेट करता था, और मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी जो ग्रेजुएशन और जो मास्टर्स है वो मैं लाहौर से क्लियर करूँ। तो मैंने उसका वालिद साहब से भी इसका ज़िक्र किया, तो वालिद साहब ने मुझे एक शर्त रखी मेरे लिए। उन्होंने कहा जब तक आपका हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स का मेरिट नहीं बनेगा आप लाहौर नहीं शिफ्ट हो। तो मैट्रिक तक को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टूडेंट नहीं था, इंटरमीडिएट में कुछ ज़्यादा एहसास भी हुआ, और दूसरा फिर एक टारगेट भी ज़हन में रखा हुआ था कि अगर मेरा हेली कॉलेज ऑफ कॉमर्स का मेरिट बन जाएगा तो मैं लाहौर जो है वो शिफ्ट हो जाऊँगा। वालिद साहब की हमेशा सपोर्ट रही। सबसे बड़ी सपोर्ट मैं यहाँ पे जो समझता हूँ, जब मैंने मैट्रिक किया तो मुझे मैट्रिक के दौरान ही इस बात का अंदाज़ा हो रहा था कि मेरा साइंस सब्जेक्ट्स की तरफ बहुत ज़्यादा रुझान नहीं है, बिज़नेस स्टडीज़ की तरफ मेरा रुझान ज़्यादा है। तो मैं बरमला हमेशा अपने वालिद साहब की इस मेहरबानी का शुक्रिया अदा करता रहता हूँ कि मैट्रिक के बाद मुझे उन्होंने ये पूछा कि आपने एफएससी करनी है या आईकॉम करना है। तो मैंने जब अपने वालिद साहब से इस बात का इजहार किया कि मैंने आईकॉम करना है, तो उन्होंने
ایک سیکنڈ بھی نہیں لگایا مجھ سے یہ ڈسکس کرنے میں کہ نہیں آپ کو ایف ایس سی کرنی چاہیے کیونکہ آپ کے باقی کزن ایف ایس سی کر رہے ہیں, آپ کو ڈاکٹر بننا ہے. بھیڑ چال کے اندر اس سے میں الحمدللہ بچ گیا. تو والد صاحب نے مجھے اس وقت سپورٹ کیا, انہوں نے فرمایا کہ جی جو آپ اگر آئی کام کرنا چاہتے تو آئی کام کریں. یہ ان کا احسان ان کا میرے اوپر بہت بڑا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ مجھے اس میں انڈلج کرتے کہ میں ایف ایس سی کے چکر میں جاتا تو شاید ضائع ہو جاتے. تو اس کے بعد جب لاہور آئے ہیں تو لاہور میں بڑے چیلنجز تھے, اور ایون جب رحیمیہ خان میں پڑھتے تو مجھے یاد ہے کہ اگر کبھی اگزام ہوتے تھے اور اس کی تیاری کے لیے رات 2 بجے اٹھنا ہوتا تھا تو والدہ خود رات 1:45 بجے پہلے اٹھتی تھیں اور پھر ہمیں اٹھاتی تھیں کہ اٹھ جاؤ اور پڑھنے کا ٹائم ہو گیا, اور وہ اپنی اسٹڈیز جو ہیں وہ لے کر چلو. اس کے بعد جب لاہور آئے تو لاہور بہت بڑا سمندر تھا ہمارے جیسے بندے کے لیے جو رحیمیہ خان سے یہاں آئے گا. پنجاب یونیورسٹی میں بھی کافی چیلنجز تھے, پھر یہاں رہنے میں کچھ چیلنجز تھے. اولڈ کیمپس میں پڑھے آپ؟ نہیں, میں نیو کیمپس میں پڑھا, میں نیو کیمپس سے پڑھا, اور یہ شکر ہے کہ تب میرے ایک بڑے بھائی رانا عظیم صاحب آلریڈی لاہور میں تھے, تو اس وجہ سے بھی مجھے بہت سپورٹ ملا. لیکن ایک چھوٹے شہر سے آ کر بڑے شہر میں پڑھنا, اپنے آپ کو منوانے کی کوشش, کلچرل ڈفرینسز ہیں. مجھے آج بھی یاد ہے جس دن میری پہلی کلاس تھی علی کالج آف کامرس میں, تو میں بوسکی کا سوٹ پہن کے چلا گیا, اس کے اوپر میں نے ویسٹ کوٹ پہن لی. تو وہ جو اس کے جو اسٹوڈنٹس تھے وہ مجھے بڑا بغور دیکھ رہے تھے کہ باقی سارے بچے جینس میں تھے, تو وہ ایک چیلنجز تھے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اس دوران جو ہے ایک بات ہمیشہ ذہن میں رہی, وہ ہمیشہ بات ذہن میں یہ رہی کہ آپ بہت سارے لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتے. آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ اپنی جگہ, آپ اپنے آپ کو سروائیو بہتر طریقے سے وہاں کیسے کروا سکتے ہیں. تو وہاں پہ کلچرل ڈفرینس کا آنا, بچوں کا, شہر کا بڑے ہونا, یہاں کے لوگ بڑے اسٹریٹ سمارٹ تھے جب ہم آئے ہیں. زندگی بھی مشینی تھی, زندگی بھی کافی مشینی تھی, لیکن اللہ کا شکر ہے ماں باپ کی دعائیں, بھائیوں کی سپورٹ, اور تھوڑا ایفرٹس کرتے رہے, چلتے رہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ ماں باپ کی دعائیں. نوکری لاہور میں کیا؟ جی میں نے پہلی جاب جو ہے میں نے اپنے کریئر کا آغاز ہوم ٹیوشن سے کیا. پہلی ہوم ٹیوشن میں نے 1200 روپے میں پڑھانی شروع کی, اقبال ٹاؤن, یہیں آپ کے قریب ہی نیلم بلاک اقبال ٹاؤن. ہمارا کامن ہے, میں بھی یونیورسٹی میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں, وہاں سے خرچہ نکالتا. ہاں, تو مجھے یاد ہے اللہ کا شکر ہے کہ 1996 سے لے کر آج 21 ہے, اس کے بعد گھر سے پیسے نہیں لینے پڑے, اور 1200 روپے سے ہوم ٹیوشن کا آغاز کیا. باقاعدہ جو جاب شروع کی وہ 12,000 روپے سے اس کا آغاز ہوا, اور جب اس پہلے ادارے سے الگ ہوا تو آلموسٹ $500,000 سیلری اور پرکس اینڈ پریویلیجز تھے. اور پھر جب لاسٹ انسٹیٹیوٹ سے الگ ہو کے اپنا انسٹیٹیوٹ سٹارٹ کیا تو الحمدللہ مور دین $1 million پر منتھ جو ہے وہ ارننگز بھی تھی اور سارا کچھ تھا. تو یہ آپ نے ماں باپ سے ادھار لیا یا قرضہ لیا, کیا تھا یہ گدڑ سے کیا؟ یہ اچھا, میں آپ سے ایک اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی میں اکثر لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کی نیت میں اخلاص ہے اور آپ ڈٹرمن ہیں تو آپ کو ایسی جگہ سے مدد ملے گی کہ جس کو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور میں آج اس بات کا برملا آپ کے ساتھ اظہار کروں گا کہ جب ہم نے یہ یونٹ سٹارٹ کیا تو میں نے یہاں تک سوچا کہ میرے پاس کوئی 1-2 پلاٹس اور میں ان کو سیل کرتا ہوں, اور کچھ دوست ساتھ تھے, انہوں نے بھی پلان کیا کہ یہ کچھ جو سیونگز ہیں ان کو سیل کرتے ہیں اور سیل کر کے اس کو سٹارٹ لیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کی رحمت سے اس میں سے کچھ بھی سیل نہیں کرنا پڑا, اور اللہ رب العزت نے جیسے کہتے ہیں نا کہ جتنا فگر ہم نے کیلکولیٹ کیا تھا کہ یہ سب جب ہم اپنے بلانگنگز جو ہے اگر اس میں سے ہم سیل کریں گے تو یہ ارن کریں گے, وہ اللہ رب العزت نے اتنی ہی اماؤنٹ جو ہے وہ چھپڑ پھاڑ کے ہماری جھولی میں ڈال دی. ایپیکس کالج کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں ایپیکس کالج کی بات کر رہا ہوں. تو یہ تو آپ کا ایپیکس کالج کا ہلکا سا تذکرہ کیا, اس پہ ہم تھوڑا سا مزید بات کرتے ہیں. تعلیم میں آپ جیسے لوگوں کے آنے سے پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ بڑی ویزیبل ہوئی, اور سرکار کا آپ نے موڈوں سے بوجھ بھی ہلکا کیا, ظاہر ہے. ابھی آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا مستقبل کیا تعلیم میں؟ کیا موجودہ حکومت سرپرستی کر رہی ہے, حوصلہ افزائی کر رہی ہے, یا روایتی بیوروکریٹس ہیں جو ہرڈل پیدا کر رہے ہیں؟ دیکھیں, مستقبل کی اگر میں بات کرتا ہوں, پرائیویٹ سیکٹر کا مستقبل ہمیشہ رہے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اس کا مستقبل خدا نہ خواستہ تاریک ہوگا, نہیں ہوگا, کیونکہ کچھ چیزیں نیچرل ہیں. نیچرل کے اگینسٹ آپ جتنی مرضی دیر تک اس کو آپ سٹاپ کرنے کی کوشش کرتے رہیں, بٹ ایک وقت میں وہ اپنی جگہ پہ آل اوور دی ورلڈ جو ہے وہ پبلک پرائیویٹ سے ہی بڑی نیشنز چلتی ہیں. ہمیں بڑے زبردست طریقے سے سمجھ لینی چاہیے کہ نہ تو آج کی ڈیٹ میں ہم ویلفیئر نیشن ہیں, اور نہ ہی اگلے آنے والے سالوں ویلفیئر نیشن بننے کی پوزیشن میں ہیں. جتنی بڑی کمیونٹیز ہیں,
جن کی آبادیاں 20-20 25-25 30-30 کروڑ ہیں، ان کروڑوں کے ملکوں کے اندر ویلفیئر نیشن کے طور پر ابھر کے سامنے آنا کوئی بہت آسان ٹاسک نہیں ہے۔ ہاں، جن کی آبادیاں 6 کروڑ ہیں، آپ یورپ میں دیکھیں، یورپ میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ویلفیئر نیشنز ہیں کیونکہ ان کی آبادیاں تھوڑی ہیں، ان کے سراؤنڈنگز تھوڑے ہیں، ان کے جو لوگ ہیں وہاں پہ رہنے والے وہ ان قوموں کی عمر بھی 500-600 سال ہے، پرانے ہیں، ہاں جی، وہ بہت پرانے ہیں، ایشیا کو لوٹ کے وہاں پہ جنت بنا لی۔ تو اب اگر ہم یہ کہیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا مستقبل تاریک ہوگا، نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب کی جو پالیسیز ہیں وہ تو تعلیمی اعتبار سے تو ایک الگ بات ہے، ہمیں تو کسی بھی اس وقت سیکٹر میں نہ سمجھ آ رہی ہیں نہ وہ نظر آ رہی ہیں۔ دعووں کی حد تک بہت اچھی بات ہے، اور دعوے جو ہیں کہ ذہن کی آپ کی سوچ کی عکاسی کرتے ہیں، دعوے ہوتے ہیں تو ہی آپ پریکٹیکلی اس کو کر پاتے ہیں، لیکن آپ بہت زیادہ دیر تک اپنے دعووں کو لے کر چلنے میں کامیاب نہیں ہوتے۔ تو جہاں تک تعلیمی اعتبار سے بات ہے تو پرائیویٹ سیکٹر کی ہمیشہ گنجائش رہے گی، اور جب تک یہ گورنمنٹ اس بات کو سمجھنے میں کامیاب نہیں ہوتی کہ یہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مطلب معذرت کے ساتھ کہ ہمارے جو تعلیمی جو ایجوکیشن منسٹرز ہیں وہ تو یہ سمجھتے ہیں یہ مافیا ہے، تو جس کو آپ نے مافیا سمجھ لیا وہ آپ کو کیسے ہیلپ کر سکتا ہے؟ سروس پرووائڈر ہے، جو نیشن بلڈر ہے، اس کو آپ مافیا کہہ رہے ہیں، اسپرٹ سے حکومت کو مدد کر رہے ہیں، آپ اس کو اگر مافیا کہہ دیں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیے کہ آپ ان کو کیا سہولت دے رہے ہیں۔ بھلا آپ یہ دیکھیے کہ آپ اگر اس بلڈنگ میں موجود ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ کمرشل ریٹ وہ لگائیں گے جو یہ کمرشل ریٹ جو ہے وہ ڈیسنٹ سٹور کو لگاتے ہیں، آپ کو ٹیکس یہ وہ لگائیں گے جو پیکیجز کے مالکان پے کرتے ہیں، وہ ٹیکسز آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں، آپ کو الیکٹریسٹی بل جو ہے فل پیکیجز والے ریٹ پہ کمرشل پہ دیا جاتا ہے، آپ سے ہر طرح کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ اس انداز سے کیا جاتا ہے کہ یہ شاید جو ہے نا ان کی کوئی تیل کا کنواں نکل آیا، ماں سوائے 1-2 اداروں کے، اور وہ بھی اگر ادارے ہیں اور جو پرانے بنے ہوئے ہیں، اور اگر وہ ادارے کر بھی رہے ہیں تو اس کے اگینسٹ وہ آپ کو پے بیک کر رہے ہیں نا، یا تو آپ کوئی پالیسی لے کر آئیں کہ آپ ہمارے ملک کے اندر اس سے زیادہ فیس نہیں لیں گے، یا تو آپ اپنے ملک کے اندر جس پہ کام آپ کو کرنا چاہیے تھا اس پہ آپ نے اپنے ایجوکیشن کے فنڈامنٹلز کو ڈیزائن کرنے کی بجائے ایک عجیب معاملات کو چھیڑ کے آپ بیٹھ گئے۔ آپ اپنی فاؤنڈیشن تو ٹھیک کریں، ابھی ایجوکیشن کے فنڈامنٹلز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ نے پکڑ لیے کریکولم، ٹیسٹنگ سسٹم کے بغیر کیسے کریکولم آپ امپروو کریں گے؟ آپ کا ٹیسٹنگ سسٹم تو ہمیشہ ٹیسٹنگ سسٹم کی بنیاد پر کریکولم جو ہے وہ ڈیزائن ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک بچے کو ایویلیویٹ کیا کرنا۔ تو معذرت کے ساتھ کہ یہ بالکل جو پالیسیز اس وقت آ رہی ہیں اور 170 اور روز جو پنجاب کے وزیر ہیں وہ کچھ کہتے ہیں، جو فیڈرل کے وزیر ہیں وہ کچھ کہتے ہیں، تو یہ ایک انارکی کی فضا ہے۔ میں خود ایجوکیشن سے انوالو ہوں اور نسٹ اور باقی یونیورسٹیوں میں میرا تعلق تقریباً کوارٹر سینچری کا ہو گیا۔ اب میں خود مخمصے کا شکار ہوں۔ اسلام آباد میں ایک HEC ہے، اب 18ویں 19ویں ترمیم کے بعد ایجوکیشن ایک پروونشل سبجیکٹ ہو گیا، وہ علیحدہ پالیسیاں دے رہے ہیں، پروونس میں PHEC ایک علیحدہ بن گئی ہے جس کے پاس اختیارات برائے نام ہے، آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں کیمرے پہ۔ اس کے بعد مین اختیارات کا منبع اس وقت بیوروکریسی کے پاس ہے، HED سول سیکریٹریٹ میں 3 کمروں میں پورے پنجاب کی پالیسیوں کنٹرول کر رہا ہے، ایک BA پاس یا MA پاس انگلش کا 1980s کا بیوروکریٹ جو فیڈرل پروونشل سیکرٹری لگا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ابھی یہاں ختم نہیں ہوا، ڈائریکٹوریٹ آف ہال روڈ پہ اس یہاں بھی ختم نہیں ہوا، اور 5واں ادارہ سونے پہ سہاگا DPI ڈائریکٹوریٹ آف پبلک انسٹرکشن جو پری پارٹیشن انگریز بنا گیا تھا، اس وقت HEC نہیں تھی، اس وقت HEC پنجاب بھی نہیں تھی، اس وقت HED بھی اتنی سٹرونگ نہیں تھی۔ اب ان 5 اداروں کی باہمی چپکلش کا شکار کا سر دوبارہ اب جیسے ایجوکیشنسٹ ہو رہے ہیں، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بالکل بات ٹھیک ہے، اور نہ صرف ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں بلکہ اس سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ مختلف جگہوں پہ جو ریٹس ہیں وہ بھی ہائی ہو رہے ہیں، اور اس سے بھی بڑا ظلم یہ ہے کہ آپ کتنی دیر لگتی ہے، آپ ماشاءاللہ اتنے تجربہ کار ہیں، کتنی دیر لگتی ہے ایک سنگل پیجر پروسیجرز کو ڈیولپ کرنے میں؟ 1 ونڈو کرتے ہیں، 1 ونڈو کرتے ہیں، 5 ایجنسیاں اس وقت ایجوکیشن میں لاہور کے کالج کنٹرول کر رہی ہیں، کتنی اور کوئی بھی کنٹرول نہیں کر رہا، اور کوئی بھی نہیں کر رہا، ہر ایک نے اپنے اپنے ایک سلسلہ شروع کیا، اور ظلم یہ ہے کچھ کہتے ہوئے میں ڈر رہا ہوں کہ کہیں میں قابل گرفت نہ ہو جاؤں۔ نہیں اللہ رحم کرے، کچھ نہیں ہوتا، آپ کو بالکل کل یہ ہمارا بھی سلسلہ کہیں بند نہ نہیں، ہمیں بالکل سٹینڈ لینا چاہیے اور اس کو اچھے طریقے سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ یہ دیکھیں ہمیں ان کو ایک بات سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ زیادتی جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، میرے ساتھ، یا جو
کالجز کے مالکان ہیں ان کے ساتھ نہیں ہو رہی، یہ اس کی آنے والی نسلوں کے ساتھ۔ آپ نے اگر کام کرنا ہے تو آپ اس بات پہ کام کیجئے کہ یہ ادارے بچے کو کیا دے رہے ہیں، کیا سوسائٹی میں ویلیو ایڈ کر رہے ہیں، ویلیو ایڈ کر رہے ہیں۔ آپ کا ویلیویشن جو ہے کرائٹیریا اس پہ ہونا چاہیے، ہاں انفراسٹرکچر پہ ہونا چاہیے، لیکن آپ ماشاءاللہ پوری دنیا پھرے ہیں۔ ہمارے ہاں ہم کہتے ہیں کہ جناب اگر یہ 4 کنال کی ریکوائرمنٹ ہے تو آپ نے آن لینڈ پورا کرنا ہے، اور بھائی آپ کو یہ دیکھنا ہے اندر کچھ نہ ہو، اندر کچھ نہ ہو۔ اب لاہور کی پرائم لینڈ میں جہاں پہ 4 سے 6 کروڑ پہ کنال ہے، تو 20-25 کروڑ کا اگر آپ زمین لے لیتے ہیں، انفراسٹرکچر بناتے ہیں، تو وہ اردو میں کہاوت ہے پنجابی میں کہ گنجی نہ آئے گی تو نچوڑ لگے گی۔ تو ایک مخبوط الحواس کسی انسان کی ذہن کی اختراع ہے، یہ مجذوب کی بڑا یہ دیوانے کا خواب ہے۔ بنگلہ دیش میں 10 مرلے پہ یونیورسٹی، ہمیں ایچ ای سی پنجاب کے پرانے چیئرمین ڈاکٹر نظام نے اسی کمرے میں مجھے بتائی ہے، کولمبیا یونیورسٹی کوئی اربوں کنالوں پہ نہیں بنی، بالکل وہ تو ایک انہوں نے اسٹریٹ ورٹیکل ہے۔ آپ ایریا انڈر دا کرو دیکھیں، آپ کورڈ ایریا دیکھیں، نہ کہ سرمایہ داروں کو کہیں کہ جی آپ 50 کروڑ لگاؤ گے 4 کنال پہ تو تب بچہ پڑے گا۔ ہاں صحیح بات ہے۔ مطلب انڈیا کا پرائم منسٹر منموہن سنگھ، یہ ٹاٹ کا سکول تھا جیلم کے ساتھ، ہاں جی جھگیوں میں، وہاں سے پڑھ کے انڈیا کا پرائم منسٹر لگ گیا۔ ٹھیک بات۔ میں سینٹرل ماڈل لاہور سکول کا پڑھا ہوا ہوں، جو شاید 10-20 کنال کا یا 50 کنال کا ہوگا، انگریزوں کے زمانے کا بنا ہوا، جہاں 2 پرائم منسٹر نکلے۔ آج ان پالیسی کی وجہ سے سرکاری سکول ختم ہو گئے ہیں۔ سکول جس نے 2 پرائم منسٹر پیدا کیے، میں خود سکول سے پڑھ اور امریکہ میں پڑھاتا رہا، آج میں بچے کو وہاں داخل نہیں کرا سکتا کیونکہ سرکار سٹینڈرڈ دینے میں ناکام رہی۔ اصل میں دیکھیں اس کے نا 2 اینگلز ہیں، یہ گورنمنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایک ہے انفراسٹرکچر اور ایک ہے آپ کا مائنڈ سیٹ اور آپ کا انٹلیکٹ کمسٹری۔ اب پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم سرکار کی عمارتیں دیکھتے ہیں تو ان سے بہتر انفراسٹرکچر تو کہیں اویلیبل ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ سرکار کی عمارتیں پرفارم نہیں کر رہی تو وہاں مائنڈ سیٹ اور انٹلیکٹ کا ایشو ہے۔ پرائیویٹ سیکٹر کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو پرائیویٹ سیکٹر گرومنگ پہ، انٹلیکٹ پہ، مائنڈ سیٹ پہ بہت کام کرتا ہے، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ کام کرتا ہے۔ اچھا، اس کے پیرلل میں ان کے پاس ریسورسز کم ہونے کی وجہ سے اس لیول کا انفراسٹرکچر جو ہے، تو اس کا ایک کمبینیشن بننا چاہیے۔ اس کمبینیشن کے اندر جو انفراسٹرکچر کی منیمم ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہونی چاہیے، اور اس کے پیرلل جو ہے ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے انٹلیکٹ کو، اپنے مائنڈ سیٹس کو، اپنی ڈائریکشنز کو ٹھیک کرنے کی۔